Assalamu alaikum. This is me Sidra Mahmood from Koru Consultants and I welcome you all to our channel The Credible Advice. We are back with yet another informative video, especially for all those people who are interested in USA immigration. And for that, we have a very honorable guest with us in studio today, Managing Director of Koru Consultants, Sir Ali Afzal Khan. Sir, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? Alhamdulillah, sir, बिल्कुल. So, this video is for, as I told you, for all those people जो कि interested हैं USA immigration के लिए, या कुछ ऐसे लोग हैं जो confuse होते हैं कि किस immigration program के through या किस country में उन्हें immigrate करना चाहिए. So, आज हम बात करने वाले हैं EB-1A, एक कैटेगरी है, इमिग्रेंट कैटेगरी है EB-1A, उस पे हम बात करने वाले हैं. तो सर आप बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोरू कंसल्टेंट्स की बात करें, एज वी आर द पायोनियर्स ऑफ EB-2 NIW प्रोग्राम एंड बैक टू बैक न सिर्फ अप्रूवल्स बल्कि अब तो हमारे पास वीज़ास भी ग्रांट हो रहे हैं. काफ़ी लोगों की क्यूरीज होती हैं कि कोई और ऐसी इमिग्रेंट कैटेगरी है USA की जिसमें हम डील कर रहे हो, जो कि बहुत ईजी हो, जिसमें अप्लाई करना, सक्सेस रेशियो जिसका अच्छा हो. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक कैटेगरी ऐसी है, क्योंकि वैसे तो EB-2 NIW ये अपनी नौयत की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको जो वेवर मिलता है. NIW इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट वेवर. तो उसमें एक्चुअली वो हमारे जो नाजरीन हैं, जो सामीन हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो जिनको नहीं पता अभी भी, खैर अब तो ये इट हैज़ बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन नाउ, लेकिन फिर भी वो लोग जो इससे अभी तक जिनको वाक़फ़ियत नहीं है उनके लिए कि ये EB-2 NIW एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट कैटेगरी है जिसमें USA अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से आपको वेवर दे रहा है. सबसे पहला वेवर जो वो आपको दे रहा है वो जॉब ऑफर की दे रहा है. हालांकि ये है तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, मगर शुरू में प्रोसेसिंग के लिए आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ी एक तरह देखा जाए तो फैसिलिटी है. नंबर 2, लेबर सर्टिफिकेशन जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ लेबर डॉल देता है, और इसमें भी बाज़ औक़ात जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास जॉब भी है, अगर आपको जॉब मिल भी गई तो बाज़ औक़ात वो स्टक हो जाता है इन ऑर्डर टू गेट दी लेबर सर्टिफिकेशन. कभी कभी 6 महीने साल भर लग जाता है उसको. इसके भी वेवर मिल रहा है आपको. एंड थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि इसमें आपको सेल्फ पिटिशन का राइट मिल रहा है. This is what EB-2 NIW is all about. तो एक कैटेगरी ऐसी है which is EB-1 and EB-1A, not EB-1B or C. तो EB-1A is an extraordinary ability. People who can demonstrate their ability as an extraordinary ability. जैसे EB-2 NIW के अंदर हमारे पास जो दूसरी सब कैटेगरी है exceptional ability की, जिसमें हम और इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड बिजनेस, तो इसमें आपको इन तीनों फील्ड्स के अंदर अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, और उसमें 6 से 7 आपके क्राइटेरियन है, जिसमें से आपको 3 जो है वो पूरे करने होते हैं इन ऑर्डर टू बिकम एन एलिजिबल पर्सन और एप्लीकेंट फॉर दिस सब कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी. इसमें जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी भी इज मोर और लेस द सेम अंडरस्टैंडिंग, और जिसका जो एक इसका इमेज है, लेकिन ये थोड़ा सी एक हायर साइड पे है. एक यानी अगर आपको ये प्रूव करना हो कि आप एक्सेप्शनल हैं अपनी फील्ड में, ये कदरे आसान है एज कम्पेयर टू आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना हो कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं. कि अगर 100 में से 10 लोग हैं जो एक्सेप्शनल एबिलिटी जिनके पास है, तो यहाँ पे 100 में से गालिबन एक बंदा होगा जो अपनी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा. तो यस, EB-1A एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट कैटेगरी है जिसमें आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको लेबर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और जिसमें आपके पास सेल्फ पिटिशन का राइट है. बिल्कुल. अच्छा सर, आपने अभी खुद ने मेंशन किया कि EB-1A के साथ साथ EB-1B भी एक कैटेगरी है, EB-1C भी एक कैटेगरी है, तो हम लोग ज्यादा फोकस EB-1 पे कर रहे हैं, EB-1A पे, ऐसा क्यों है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Why not EB-1B and EB-1C? उसकी वजह ये है कि अगर कोई सब कैटेगरी सिमिलर है, बिकॉज पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है
کہ آپ کو ان تمام چیزوں کا ویور مل جائے, جاب آفر کا, لیبر سرٹیفکیشن کا اور سیلف پٹیشن کا. EB1B کے ساتھ جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیسرز اینڈ ریسرچرز ہیں, اور EB1C از ملٹی نیشنل ایگزیکٹوز, اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اس میں آپ کو لیبر سرٹیفکیشن تو نہیں چاہیے لیکن جاب آفر چاہیے, اور پاکستان میں رہ کے جاب حاصل کرنا یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اٹس ناٹ امپاسبل, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو اس لیے اگر کوئی کیٹیگری سب کیٹیگری سملر ہے EB2 NIW سے تو وہ EB1A ہے. That's a very great thing. اچھا سر, اب میرا ایک اور آپ سے کوشچن ہے. مین کنسرن ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہم اس کرائٹیریا میں, اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں, یعنی اس کیٹیگری کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے جس کی بیسس پہ ایک کینڈیڈیٹ یا ایک کلائنٹ اس میں فال کر جاتا ہے. تو آپ پلیز وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, اس کا جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ تھوڑا سا ٹفر ہے, ہارڈر ہے دین EB2 NIW کی ایکسیپشنلٹی سے. اس میں جو 99.9% جو لوگ ہیں جو فال کریں گے اس میں, اور 0.1% جو لوگ فال کریں گے اس میں ایکچولی وہ ہیں جن کے پاس ون ٹائم اچیومنٹ ہو. اچھا, اس میں کیا ہے کہ اس میں 2 فیلڈس کا اور اضافہ ہو گیا. جیسے ہم نے بات کی کہ ایکسیپشنل ایبلٹی میں سائنس, آرٹس اینڈ بزنس, جبکہ ایکسٹراڈنری ایبلٹی کے اندر سائنس ہے, آرٹس ہے, بزنس ہے, ایجوکیشن ہے اور ایتھلیٹکس ہے. That's a great thing. ہے نا. تو اس میں ایک تو یہ کہ 2 فیلڈس کا اور اضافہ ہو گیا ہے. اگر آپ ایکسٹراڈنری آپ کی اچیومنٹ ہے ایز این ایجوکیشنسٹ, اگر آپ ایکسٹراڈنری آپ کی اچیومنٹ ہے ایز این ایتھلیٹک, جیسے ابھی ہمارے جو پاکستانی اولمپئن جیت کے آئے ہیں وہاں سے, بالکل مسٹر ندیم صاحب ہیں, اس کیلیبر کے لوگ, تو ان کے لیے یہ ون ٹائم اچیومنٹ ہی کافی ہے. یا کوئی آسکر وننگ ایکٹر ہو, رائٹ, گریمی ایوارڈ جس کو ملا ہو, تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہائر اور بہت ہی آنریبل اچیومنٹ ہے, جو کہ آئی ایم شیور ہمیں پتا ہے کہ 99.9% of the people would never fall into this category, we know that. لیکن 0.1% تو میں نے بتا دیا ایلیجبلٹی ہے, لیکن 99.9% لوگ کون ہیں؟ سوال یہ ہے. اچھا, اس کے لیے کیا ہے کہ ان کا ایک پورا جیسے EB2 NIW کی سب کیٹیگری جو ہے ایکسیپشنل ایبلٹی, اس میں ہمارے پاس پورے 6 سے 7 کرائٹیرینز ہیں, اور ان میں سے ہمیں 6 کے 6 پورے نہیں کرنے ہوتے ہیں, 6 میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھا جائے تو 10 کرائٹیرینز ہیں, اور میں پورے تفصیل سے تو نہیں, لیکن میں صرف کہ ایک آئیڈیا ہو جائے ہمارے لوگوں کو, جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, جو ایتھلیٹکس ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, جو میوزیشینز ہیں, جو ایکٹرز ہیں, اور جو بزنس پرسنز ہیں, بزنس بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ان سب کو اندازہ ہو جائے, بیکاز اس کے اندر خاصی بڑی رینج ہے. 10 کرائٹیریا, ہاں, اس میں کافی بڑی رینج ہے. وہاں پہ 6 میں سے 3 آپ کو پورے کرنے, یہاں پہ 10 میں سے 3 کرنے. اور اس میں جیسے اگر اس کا ون لائنر سمجھنے کی کوشش کریں آپ, جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, کہ آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس نیشنلی اور انٹرنیشنلی سسٹینڈ ایکلیم ہے. یعنی آپ جو اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایدر نیشنلی اور انٹرنیشنلی سسٹینڈ ایکلیم ہے. یعنی آپ کا جو دعویٰ ہے یا آپ کا جو پٹیشن کا جو آپ کا پورا, یعنی آپ پٹیشن کے اندر جس کو آپ نے بیس بنایا ہے, پوزیشننگ کی ہے, اس میں آپ یہ ایویڈنس کے ذریعے دکھا سکیں کہ بھائی میں آج بھی جو میں ایز اے سائنٹسٹ, ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز این آرٹسٹ, ایز اے میوزیشین, یا ایز اے اولمپک, یا ایز اے ایتھلیٹک, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں آج بھی میرا وہ جو دعویٰ ہے وہ سسٹینڈ ہے. ایسے نہیں کہ once upon a time I used to be an actor, once upon a time I was this and that. آپ کا ہونا چاہیے سسٹین. تو اس میں جیسے میں چند بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اس میں جیسے یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایوارڈ ہونا چاہیے, جو آف کورس آپ کی جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے اس میں آپ کو ایک طرح سے آپ کی ایکسلنس شو کرنے کے لیے آپ کو ملا ہوا ایوارڈ. تو یہ جیسے ایک ہو گیا. نمبر 2 کہ you have to demonstrate that you are a member of those association in those field, جو آپ کو صرف ایسے نہیں کہ صرف آپ نے پیسے دے کے خرید لی, لیکن جب آپ کسی فیلڈ کے اندر ایکسٹراڈنری کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ایز این آنر آپ کو ممبرشپ ملتی ہے, اس طرح کی ممبرشپ.
میں جیسے کہ اگر آپ ایک بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر ہے جو بہت سارے لوگ یہاں پہ جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ڈائریکٹر لیول پہ یا ہائر مینیجریل لیول پہ. تو ایک یہ ہے کہ اگر if you can demonstrate that you are performing a very important and critical role in your organization, تو I'm sure بہت ساری ملٹی نیشنل ہماری ایسی ہیں جس میں ہمارے سارے جو یہ لوگ ہیں جو مینیجرز ہیں ڈائریکٹرز ہیں وہ اب ایک طرح سے وہ کی امپلائیز ہیں کی ورکرز ہیں اور وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے. تو 10 میں سے ایک تو ان کو ہو ہی گیا. ایک یہ ہے کہ if you can like prove through your by any evidence that you command a high salary, high remuneration میں آپ کی وہ I'm sure کہ جتنے اس لیول کے جو ان کی یقیناً ان کی سیلری ایسی ہوتی ہے بڑی ڈسٹنگوش قسم کی ہوتی ہے. اور بھی ہیں جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ آپ کا کوئی if something has like published in any media or major media میں یا professional or trade media میں تو this could also become one of the points or criterions. تو اس طرح سے 10 ہیں اور 10 میں سے آپ کو صرف 3 پروف کرنے ہیں. تو یہ سارے میں نے بتا دیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر اب آپ نے بہت اچھے سے سارے کرائٹیریاز وغیرہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دی, لیکن اگر میں بات کروں EB2NIW کی اور بات کروں EB1A کی, سو ہاؤ ول یو ڈسٹنگوش دیز ٹو پروگرامز؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اب دیکھیں بات صحیح ہے کہ اگر EB2NIW کی جو پروسیس ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ اتنا ڈیمانڈنگ اتنا ٹف نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو EB1A, تو وائی ٹو گو فار EB1A؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں EB2NIW کے اندر اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اس میں کچھ بیک لاگ آ گیا ہے اور چونکہ بیک لاگ کی وجہ سے اب آپ کو 2-3 سال تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, جبکہ یہ EB1A is still current. اس میں کوئی بیک لاگ نہیں ہے. تو یعنی بیک لاگ نہیں ہے, کرنٹ کا مطلب یہ کہ ود ان دی جو آپ کے پاس جو ود ان دس ایئر ود ان دا کرنٹ ایئر your petition will be accepted or will be approved اور اس کے اوپر آپ کو انویٹیشن NVC سے آ جائے گا ویزا فائلنگ کے. That means کہ within a year آپ کا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یعنی EB2 کے مقابلے میں جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کافی زیادہ کم ہوگا EB1A کا. which is a very good point for all those جن کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم جلدی امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروسیس جلد سے جلد ہو. تو یہ لوگ جو وہ تمام لوگ ہیں وہ اس کیٹیگری میں اگر تو وہ 3 کرائٹیریاز میٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے میٹ کرنا, تو آپ بالکل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو بس میں آخر میں سم اپ یہ کرنا چاہتا ہوں اس کو ایسے کہ یہ EB1A ایک بہت اچھی امیگرینٹ کیٹیگری ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں, سائنس کی فیلڈ میں, آرٹس کی فیلڈ میں, ایتھلیٹک کی فیلڈ میں اور یہ بزنس کی فیلڈ میں. اگر آپ کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری پروفائل ہے اور جیسے میں نے آپ کو صرف ابھی چیدہ بتائے 10 کرائٹیرین ہیں, تو جب تک ہم آپ کے کیس کو اسیس کرتے ہیں, باقاعدہ ایویلویٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کر سکیں, تبھی ہم اس کو یعنی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پرسو کریں. لیکن یہ کہ اس میں قدر آسان ہے, یعنی اس میں 10 کرائٹیریا جو میں نے 3-4 ہی بتائے, تو یہ ہمارے پاس خاصا بڑی رینج آ جاتی ہے ایکچولی کرائٹیریا کی. تو یہ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے EB1A کی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کا پروفائل ایکسٹرا آرڈنری ہے ایز اے سائنٹسٹ, ایز این آرٹسٹ اور ایز اے بزنس پرسن, تو آپ کے لیے کیٹیگری بہت سوٹیبل ہے, کیونکہ یہ اگین اس کے اندر جاب آفر کی ضرورت نہیں ہے EB1A میں, لیبر سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے, سیلف پٹیشن کا رائٹ ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اس کے اسٹیٹس جو ہے وہ کرنٹ ہے, کوئی بیک لاگ نہیں ہے. سو دس واز اٹ فار دا ویڈیو. میں اگر آپ لوگ اوبیسلی اس کے لیے ہم سے اسسٹنس چاہیں گے, ہمارے تمام کاؤنسلرس کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں موجود ملے گا. یو کین کانٹیکٹ اس ایٹ اینی ٹائم. سو اگلی بار ہم لوگ پھر ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے. سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.